अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। उज़्बेकिस्तान का बादशाह जलाल अहमद बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो आम आदमी का बेहद ख्याल करता था। उसकी ये कोशिश होती थी कि उसकी वजह से उसकी रियाया को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे मगर अभी तक औलाद से महरूम था। मलका हर वक्त गमज़दा रहती थी। कनीज़ें उनकी दिलजोई की कोशिश करती मगर उसका दिल किसी चीज से भी नहीं बहलता था। एक दिन एक कनीज मलका के पास आई। वो बड़ी खुश थी। वो बोली, मलका, हमारी रियासत में नौटंकी बाज आए हैं। उनका तमाशा ऐसा होता है कि दिल अंदर तक सरशार हो जाता है। मलका का भी दिल ललचाने लगा। उसने जल्दी से महल से बादशाह को बुलवाया। बादशाह ने इतने सालों बाद अपनी मलका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। उसने वजह मालूम की तो मलका बोली कि मैं अपनी कनीज़ों के साथ भेस बदलकर नौटंकी देखने जाना चाहती हूँ। बादशाह बोला, मलका, मैं ऐसे आपको जाने हरगिज़ नहीं दूंगा। आप थोड़ा इंतज़ार करें, मैं उनको महल में बुलवा लूँगा। मलका एकदम से उदास हो गई थी। बादशाह ने मलका की परेशानी को देखकर उसको जाने की इजाज़त दे दी थी। मलका बड़ी सी चादर में छुपकर अपनी कनीज़ के साथ नाटक देखने चली गई। 2 घंटे तक नाटक चलता रहा और मलका बेतहाशा खुश होती रही। वापसी पर मलका ने उन सब में हीरे जवाहरात तकसीम किए। एक बुढ़िया नौटंकी बाज बोली, लगता है आप शाही महल से आई हैं। मलका ने एतराफ़ कर लिया कि ऐसा ही है। बुढ़िया ने मलका को एक आम दिया और बोली, ये आम अगर मलका खा लेगी तो उसके यहाँ बेटा जन्म लेगा, मगर बेटे का मिजाज आम की तरह गर्म ही होगा। इसीलिए उस बच्चे के साथ बचपन में ही थोड़ी सख्ती शुरू कर दी गई तो वो बड़ा होकर अपना गर्म मिजाज भूल जाएगा। मलका बेइंतहा खुश हो चुकी थी। वो जल्दी से अपनी कनीज़ के साथ महल लौट गई। मलिका ने बादशाह से मशवरा किया तो वो हंस दिए और बोले, मलिका, खुद सोचे, एक आम की वजह से हमारे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है। मलिका जल्दी से बोली, मुझे नहीं मालूम मगर मैं इस चीज़ को ज़रूर आजमाऊंगी। इसीलिए मलिका ने जल्दी से वो सारा आम खा लिया। अगले ही दिन मलिका की तबीयत बिगड़ गई। जब हकीम को दिखाया गया तो वो बोला, मलिका माँ बनने वाली हैं। पूरे मुल्क में खुशी के शादियाने बजने लगे थे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई जा रही थी। बादशाह इंतज़ार में थे कब खुशी का दिन आएगा और वो अपनी औलाद को गोद में उठाएंगे। वक्त पर लगाकर गुजर गया और एक दिन मलका ने चांद जैसे हसीन बेटे को जन्म दिया। शहजादे की आमद की खुशी में बादशाह ने पूरे मुल्क में अशरफियाँ तकसीम की। हर खास व आम के लिए महल के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे। पूरे 7 दिन महल में दावतें चलती रहीं। बादशाह अपने बेटे सैफ को गोद में लेने से डरते थे कि कहीं बच्चा उनकी गोद से ही न गिर जाए। मलिका भी अब हर लम्हा खुश रहने लगी थी। इसी खुशी में वो बुढ़िया की कही बात भूल गई थी और अपने बेटे से शदीद प्यार करती। उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात को फौरन मान लिया करती। शहजादे के लिबास दूसरे मुल्क से मंगवाए जाते। शहजादा सैफ को खालिस रेशम पहनाई जाती। उनके जूते भी बेहद नर्म और दीदा ज़ेब होते। उनके खिलौनों के लिए महल में एक कमरा बनवा दिया गया था क्योंकि उनके खिलौने इतने ज़्यादा होते थे कि हर जगह बिखरे रहते थे। मलिका और बादशाह अपने बेटे की कोई बात नहीं टालते थे और यूं ही शहजादा सैफ बड़े होते गए। लेकिन जूं जूं शहजादा जवान होता रहा उनका मिजाज मज़ीद गर्म होने लगा। वो बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। हर लम्हा बर्तन तोड़ते रहते और मुलाजमों को ज़रा ज़रा सी बात पर सख्त से सख्त सज़ा दे देते। बादशाह अब चौंक गए थे। उन्होंने मलका से कहा कि बेटे पर ज़रा सख्ती करें, वो हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे मलका इस सब में ख़ुद को बेबस महसूस करती थी। लेकिन शहजादा सैफ किसी के कहने में नहीं थे। एक दिन वो शिकार पर जा रहे थे कि उनके मुलाजिम ने उनके घोड़े से अपना घोड़ा आगे कर लिया। इस जरा सी बात पर शहजादे का दिमाग घूम गया।
انہوں نے اس ملازم کو اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر اپنا گھوڑا دوڑایا۔ اس ملازم کو بہت زیادہ چوٹیں آئیں۔ شہزادہ سیف اس وقت 16 برس کے تھے۔ ان کی یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ پورے محل میں یہ واقعہ جنگل کی لگی آگ کی طرح پھیل گیا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر شہزادے سیف کے بارے میں برے الفاظ ہی تھے۔ ملک کے سب بڑے بزرگوں نے ایک کمیٹی بنائی اور بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے بادشاہ سے جا کر صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر شہزادے سیف کی یہی حرکتیں رہیں تو وہ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے، اسی لیے آپ کسی اور لڑکے کو اپنا جانشیں مقرر کر دیں۔ بادشاہ ان سب کی باتیں سن کر بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، میں آپ کو جلد ہی جواب دوں گا۔ بادشاہ نے ملکہ سے مشورہ کیا تو وہ بھی غمزدہ ہو چکی تھی۔ بادشاہ بولے، ملکہ، میرا انصاف بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ایک برے حکمران کو اپنی رعایا پر مسلط کر دوں، لیکن مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں کس کو بادشاہ کے طور پر نامزد کروں، کیونکہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کر سکوں۔ کاش ہم نے بچپن میں ہی اپنے بیٹے پر ذرا سی سختی کی ہوتی تو ہمیں اس مشکل سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ ملکہ بھی بہت پریشان تھی، مگر بادشاہ کو تسلی دینے لگی۔ شہزادے سیف کی بدتمیزی اور قصے دوسری ریاستوں تک جا پہنچے، جس کی وجہ سے ان کے ملک کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس غم کو دل سے لگا لیا۔ وہ اب ہر لمحہ تنہا بیٹھے رہتے، کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کا وزیر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ نے تو خود کو تنہا کر لیا ہے، ہر وقت اداس رہتے ہیں، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ بادشاہ بولے، اے وزیر، میں اپنے بیٹی کی وجہ سے کسی سے نظر ملانے کا قابل نہیں رہ گیا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ملک میں کوئی مقابلہ رکھتے ہیں، جو نوجوان یہ مقابلہ جیت جائے گا میں اسے اپنی جگہ بادشاہ مقرر کر دوں گا۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن پہلے ہمیں شہزادہ سیف کو ایک موقع دے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ سنبھل جائے۔ بادشاہ کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ وہ بولے، کیسا موقع؟ وزیر بولا، ہم شہزادے کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں شہزادے کو ذرا مشکل حالات سے گزارنا پڑے گا، لیکن 1-2 دن کی مشکل سہ کر اس کی زندگی بدل جائے گی۔ بادشاہ بولے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر بولا، میں آپ کو چند 1 روز میں ساری تفصیل بتا دوں گا، لیکن تب تک آپ شہزادے کے ساتھ سختی کرتے رہیں۔ بادشاہ نے حامی بھر لی۔ 3 دن بعد وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، ہم شہزادے سیف کو جنگل میں شکار کے لیے لے کر جائیں گے، مگر انہیں وہیں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ 1 ہفتہ شہزادہ جنگل میں تنہا رہے گا، وہ سب کچھ دیکھ لیں گے جو اتنے برس محل میں رہ کر نہ دیکھا اور نہ سیکھا۔ بادشاہ ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ وہ بولے، وزیر، میں اپنے بیٹے کی جان خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، آپ بالکل فکر مت کریں، ہم 2 سپاہی شہزادے کی نگرانی کے لیے ان کے ساتھ رکھیں گے۔ وہ تو شہزادے کو دیکھ پائیں گے، مگر شہزادے کو ان کے متعلق علم نہیں ہوگا۔ بادشاہ سلامت نے اپنی ریاست اور رعایا کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھر لیا۔ اگلے ہی دن ایک سپاہی نے شہزادے کو بتایا، جنگل میں نئی نسل کا ہرن آیا ہے، اس کے شکار میں بہت لطف ہے۔ شہزادے نے جیسے ہی شکار سے متعلق سنا، جھٹ سے جنگل کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ جلدی سے محل گئے اور بادشاہ سے اجازت مانگنے لگے، مگر بادشاہ نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولے، سیف، آپ ہرگز جنگل نہیں جائیں گے۔ مگر شہزادے نے پہلے کبھی باپ کی بات مانی جو اب مانے گا؟ وہ محل میں سب کے سامنے بادشاہ کے ساتھ اونچی آواز میں بولے اور کہنے لگے، میں تو ہر حال میں جاؤں گا اور جاؤں گا ہی جاؤں گا، آپ روک سکتی ہیں تو روک لیں۔ اتنا کہہ کر سیف محل سے باہر نکل گیا اور اپنے شکار کی ٹیم کو تیار کرنے کے لیے بول دیا۔ جھٹ پٹ میں سب کچھ تیار ہو گیا۔ شہزادہ سیف شکار کے لیے جنگل چلے گئے تھے۔ سپاہیوں نے وزیر کے حکم پر عمل کیا اور شہزادے کو گھما کر رکھ دیا۔ ایک سپاہی کہتا کہ ہرن مشرق کی طرف گئے ہے، تو دوسرا کہتا کہ ارے نہیں، ہرن تو جنوب کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ شہزادہ خود ہی ہرن کی تلاش میں آگے بڑھتا رہا۔ بہت آگے جا کر جب انہیں اپنے سپاہیوں کی یاد آئی، تب تک معاملہ ان کے ہاتھ سے
نکل چکا تھا۔ وہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ چکا تھا۔ شہزادے نے اپنے سپاہیوں کی تلاش میں ادھر ادھر اپنا گھوڑا دوڑایا، مگر انہیں شکست کا سامنا ہوا۔ وہ بہت پریشان ہو چکے تھے۔ جنگل میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شہزادے کو جنگلی جانوروں کی آوازیں آنے لگیں تو وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا کہ کاش بابا کی بات مان کر وہ آج شکار پر نہ آتے۔ جنگل میں رات کا سما تھا۔ جنگلی جانور دھاڑ رہے تھے۔ شہزادہ ایک درخت کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اپنے والدین کو یاد کر کر کے رونے لگا۔ پوری رات وہیں بیٹھ کر اس نے گزار دی۔ صبح ہوئی تو ان کی حالت بگڑ چکی تھی۔ شہزادہ تو بہت ناز و نوم میں پلا بڑا تھا۔ وہ کیسے جنگل کے چٹیل میدان پر بیٹھ سکتا تھا؟ محل میں تو وہ طرح طرح کے کھانے کھاتے تھے، مگر آج وہ بھوکے تھے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ غریب آدمی کی زندگی کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ شہزادہ کھانے کی تلاش میں چلتا رہا، مگر بھوک کی وجہ سے زیادہ چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سیف تھک ہار کر ایک جگہ پر ڈھہ سا گیا۔ شہزادے سیف کو لگا کہ اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہیں بہت افسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی غریب عوام کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا، اپنا غصہ ہر وقت ملازموں پر کیوں اتارا۔ شہزادے نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی تھی۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے، اللہ پاک مجھے ایک بار میرے والدین سے ملا دے، میں ان سے معافی مانگ لوں تو پھر بے شک تو مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ شہزادہ بھی دعا کر ہی رہا تھا کہ ان کے کانوں میں ایک بزرگ کی آواز گونجی۔ وہ بولے، بچے راستہ بھٹک گئے ہو۔ سیف جلدی سے اٹھ بیٹھا اور بولا، میں اپنی ریاست کا شہزادہ ہوں، اگر آپ مجھے میرے محل پہنچا دیں تو میرے والد آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ وہ بزرگ ہنسنے لگے اور بولے، دولت کی چاہ ہوتی تو میں یہاں پر نہیں رہتا، تم چلو میرے ساتھ، میری جھونپڑی میں کچھ کھا پی لو۔ شہزادہ جلدی سے بزرگ کے پیچھے چلنے لگا۔ اگر عام حالات ہوتے تو شہزادہ کبھی بھی بزرگ کی جھونپڑی میں جانا پسند نہیں کرتا۔ بزرگ کی جھونپڑی چھوٹی سی تھی مگر صاف ستھری تھی۔ بزرگ نے آواز دے کر اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، زیتونی ہمارے گھر مہمان آیا ہے، اس کی خاطر تواضع کرو۔ زیتونی ایک سراہی میں پانی لے آئی اور شہزادے کے ہاتھ دھلوائے، پھر شہزادے کے سامنے جنگل کی سبزی لا کر رکھ دی۔ وہ بولی، آج ہم نے یہ سبزی پکائی ہے۔ شہزادے نے منہ بنا لیا۔ وہ بولا، میں سبزی نہیں کھاتا، میں تو ہرن کا گوشت کھاتا ہوں۔ زیتونی شہزادے کی بات سن کر کھل کھلا کر ہنس دی اور پھر بولی، نہ تو مجھے شکار کرنا آتا ہے اور نہ ہی میرے بابا کو، اسی لیے ہم جنگل میں رہ کر جنگلی سبزیاں ہی کھاتے ہیں۔ شہزادے کو بے تحاشا بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے وہ انکار نہ کر سکا اور کھانا شروع کر دیا۔ مجھے سیف کو وہ سبزی اتنی اچھی لگی کہ وہ سب کچھ چٹ کر گئے۔ کھانا کھانے کے بعد زیتونی بولی، شہزادے آپ آرام کریں، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے کر آتی ہوں۔ شہزادہ بھی زیتونی کے ساتھ چلنے لگا۔ شہزادے نے زیتونی کی مدد کروانے کی کوشش کی، مگر ان کے نازک ہاتھوں سے یہ سخت کام کیا ہی نہیں گیا۔ شہزادے نے زیتونی سے معذرت کی تو وہ بولی، شہزادے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے میری مدد کرنے کی کوشش کی، پھر دوسری اچھی بات کہ آپ نے مجھ سے معذرت بھی کی، لگتا ہے آپ کے والدین نے آپ کی بہت اچھی پرورش کی ہے۔ شہزادہ والدین کا نام سن کر رونے لگا اور بولا، میں نے اپنے والدین کو بہت تنگ کیا ہے، ہمیشہ ان کی دل آزاری کی ہے، کبھی ان کا کہا نہیں مانا، لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے اسی گناہ کی سزا دی ہے۔ زیتونی بولی، شہزادے اگر آپ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں گے تو وہ معاف کر کے آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ شہزادہ جلدی سے اللہ سے دعا کرنے لگا اور معافیاں مانگنے لگا۔ اتنی دیر میں ان دونوں کے ارد گرد دھول اڑنے لگی۔ زیتونی نے مڑ کر دیکھا تو وہاں شاہی محل کے سپاہی کھڑے تھے جو شہزادے کو واپس لے جانے کے لیے آئے تھے۔ شہزادہ بے انتہا خوش ہو گیا۔ اس نے زیتونی کا شکریہ ادا کیا اور واپس محل پہنچ گیا۔ شہزادہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس نے محل پہنچتے ہی اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی،
پھر اپنی والدہ سے بھی اپنے رویے کی معافی مانگی۔ شہزادے کی واپسی کی خوشی میں پوری ریاست میں جشن منایا گیا تھا۔ شہزادے نے سب کے سامنے اپنے تمام ملازمین سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اپنے اس سپاہی سے بھی معافی مانگی تھی جسے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر بھگایا تھا۔ شہزادے کی یہ بدلی بدلی سی حالت دیکھ کر ملکہ نے استفسار کیا تو شہزادے نے زیتونی اور اس کے باپ کا نام لے دیا۔ ملکہ نے شاہی بگی بھیج کر زیتونی اور اس کے والد کو محل بلایا تھا۔ بادشاہ نے زیتونی کے والد کو بہت سے تحائف دیے مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ملکہ نے زیتونی کے باپ سے اس کا رشتہ مانگ لیا اور اس بار انہوں نے انکار نہیں کیا اور اپنی بیٹی کی شادی شہزادے سے کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ شہزادے اور زیتونی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ شہزادہ سیف بھی زیتونی سے شادی کے بعد بہت خوش ہو گیا تھا۔ اب رعایا نے بادشاہ سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں نئے جانشین کی ضرورت نہیں ہے۔ سیف میں بادشاہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے زیتونی کو بیٹے سے نوازا تھا۔ سیف اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرا بیٹا مجھ پر نہ جائے۔ اس کی بات سن کر ملکہ اور بادشاہ ہنسنے لگتے تھے۔ یہ صرف اچھائی کا ہی صلہ تھا کہ شہزادے سیف سب کو پسند آ گئے تھے۔ ان کی اچھی جگہ شادی بھی ہو گئی تھی اور انہیں بادشاہ بننے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ یہ سب اچھائی کے باعث ہی ہوا تھا۔ اسی لیے زندگی میں جس طرح کے مرضی حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے، کبھی بھی اچھائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے والدین کا کہا ماننا چاہیے، نہیں تو انسان ساری زندگی ناکام ہی رہتا ہے اور لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ شہزادے سیف نے ذرا سی سختی سہ کر بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اگر زندگی میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس مشکل سے نہ جانے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔